All I need is the bass. Louder, louder, louder. Put your hands around my waist. Talking, my heart taking it away. The speakers jumping out. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم، تمام لیڈرز اور تمام نئے آنے والے جوائن کرنے والوں، برادرز اینڈ سسٹر، لیڈیز اینڈ جنٹلمین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کو حال کو بہتر جانتا ہے.
ब्रदर एंड सिस्टर्स, आपसे दरखास्त है कि एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व बारिक वसल्लम। आवाज सबको आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी आ रही है आवाज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको दुनिया के बेहतरीन कारोबारी पेशकश में खुशामदीद कहते हैं। हमारे कारोबारी सपोर्ट सिस्टम का नाम जेन्युइन सिस्टम है। 40 साल से ये सिस्टम अमेरिका में काम कर रहा है और लाखों लोग इस पर अमल करके कामयाब हो चुके हैं, और आप भी साबितशुदा कामयाब सिस्टम में शामिल होकर अपना मुस्तकबिल रोशन कर सकते हैं। मेरा नाम जावेद ज़हूर भट्टी, मेरा रैंक सिल्वर, मेरा ताल्लुक रावलपिंडी शहर से है। मैंने दिसंबर 2019 से इस कारोबार को शुरू किया और तकरीबन पिछले 6 माह से लोगों को स्पॉन्सर यानी एम्पावर कर रहा हूं। मैं अपने स्पॉन्सर, अपनी वाइफ आलिया जावेद और उनकी अपलाइन मैडम मुख्तार का बेहद मशकूर हूं, जो मुझे इस कारोबार में लेके आए। इस कारोबार से पहले मैं एक सिविल इंजीनियर था और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एज ए क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर काम करता रहा। इस सिस्टम के जरिए मेरी बेहतरीन शख्सियत साजी हुई है। मेरी और मेरी फैमिली की इस सिस्टम के जरिए सेहत बेहतर हुई है। मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन क्यों किया? इसलिए कि मैं अपनी और अपनी फैमिली की सेहतमंद और खुशहाल जिंदगी चाहता था और कम वक्त में बड़ी कामयाबी चाहता था, जहां आगे बढ़ने के लिए पैसे और वक्त की कैद ना हो। मैं किसी का मातहत काम भी नहीं करना चाहता और जिंदगी के तमाम ख्वाब पूरा करना चाहता था। आज PSO का सेशन होगा, यानी प्रॉफिट शेयरिंग अपॉर्चुनिटीज। इंशाल्लाह आज का सेशन आपका लाइफ चेंजिंग सेशन होगा। PSO का सेशन शुरू करने से पहले मैं चंद दरखास्त आपके सामने पेश करूंगा। बराए मेहरबानी आप इसको गौर से सुनिएगा। आप बहुत ही तवज्जो के साथ इस सेशन को सुनिए। दोहरासने सेशन अपने माइक और वीडियो बंद रखिएगा, खास तौर पे माइक बंद रखिएगा, और उस्ताद मोहतरम का इस्तकबाल करने के बाद दोबारा माइक बंद कर दीजिए। मैं जनाब उस्ताद मोहतरम सकलैन अफजल को आपकी भरपूर तालियों में खुशामदीद कहता हूं। और ब्रदर एंड सिस्टर, आपको ये मालूम है कि उस्तादों का किस तरह इस्तकबाल किया जाता है, तो ब्रदर्स एंड सिस्टर भरपूर इस्तकबाल कीजिए हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब सकलैन अफजल, जो कि आज PSO का सेशन अटेंड करेंगे। आपसे दरखास्त है कि उनके इस्तकबाल के बाद अपने माइक बंद कर लीजिए ताकि डिस्टरबेंस ना हो। मैं आपको एक दफा फिर इस बात पर तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि इंशाल्लाह आज का सेशन आपकी जिंदगी यानी लाइफ को चेंज कर देगा। तो उस्ताद मोहतरम जनाब सकलैन अफजल साहब PSO के लिए हाजिर हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को खुशामदीद, और स्पेशली जावेद ज़हूर भट्टी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना अच्छे तरीके से वेलकम किया। अल्लाह ताला की ज़ात आप तमाम दोस्तों को इसी तरह इज़्ज़त दे और आपको कामयाबी अता करे। आज का जो सेशन है इसका नाम है जी प्रॉफिट शेयरिंग अपॉर्चुनिटी, इसको हम PSO कहते हैं। और आज का जो सेशन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत आम सेशन है, और जितने भी आज हमारे दरमियान नए लोग शामिल हुए, हम तमाम मैं नए दोस्तों को दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम कहता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ।
اور جو پرانے دوست ہیں ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو سیشن ہے یہ ہمارا بنیادی سیشن ہے جس میں ہم اپنے بزنس کا آپ کو تعارف کروائیں گے، اور یقیناً یہ سیشن 2009 کے اندر میں نے بھی لیا اور یہی پریزنٹیشن میں نے لی، اور اس پریزنٹیشن نے میری لائف کو چینج کیا الحمدللہ۔ اس پلیٹ فارم سے میں اپنی زندگی کے بنیادی خواب سارے پورے کر چکا ہوں۔ اس پلیٹ فارم سے میں نے الحمدللہ 2 گھر بنا چکا ہوں، ایک گاؤں کے اندر اور ایک اسلام آباد کے اندر۔ اس پلیٹ فارم سے الحمدللہ میں دنیا کے 6 ممالک کی فری آف کاسٹ سیر کر چکا ہوں۔ اس پلیٹ فارم سے میں نے 2 گاڑیوں کے ایوارڈ حاصل کیے، پہلے ہونڈا سٹی کا، پھر ہونڈا VTI کا ایوارڈ حاصل کیا، اور اسی پلیٹ فارم سے میں پاکستان کا نیشنل ٹرینر ہوں، نیشنل ٹرینر کمپنی کے پلیٹ فارم سے سلیکٹ ہوا، اور اس پلیٹ فارم سے الحمدللہ میں نے اپنی اور اپنی فیملی کے بہت سارے خوابوں کو پورا کیا، جن میں سرفہرست جو چیز تھی وہ میں نے اپنی والدہ کی اور اپنی فیملی کے ہیلتھ کے حوالے سے الحمدللہ بہت ساری یہاں پہ اچیومنٹ کی۔ میری والدہ کی صحت بہت اچھی ہے، یہ کیسے ہے اس پہ آگے انشاءاللہ میں بات کروں گا۔ اس کے علاوہ میرے والد صاحب بچپن میں فوت ہو گئے، تو لائف کے بہت سارے ایسے ڈریم تھے جو کہ ادھورے تھے، اور لائف کے اندر زندگی کے اندر غربت تھی، تو اس پلیٹ فارم سے میں نے غربت سے چھٹکارا حاصل کیا اور اپنی فیملی کو ایک اچھا لائف سٹائل دیا۔ تو آج کا جو سیشن ہے یہ جو ابھی میں نے اپنی شیئرنگ کی، یہ مختصر شیئرنگ میں نے کی، اور اینڈ پہ انشاءاللہ تعالیٰ اینڈ پہ میں اپنی پروفائل بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ تو یہ شیئرنگ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ابھی آپ کو میں پریزنٹیشن دینے جا رہا ہوں، یہ ایسی پریزنٹیشن ہے جو کہ آپ کی لائف کو بھی ایسے ہی چینج کرے گی۔ تو آئیے ڈائریکٹلی ہم چلتے ہیں جی اپنی پریزنٹیشن کی طرف۔ جیسے کہ آپ کو سلائیڈ نظر آ رہی ہے اسکرین کے اوپر، اس سلائیڈ سے آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے پروفٹ شیئرنگ اپرچونٹی۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ سکسیسفل ہیں اس وقت، دنیا کے اندر جو کامیاب لوگ ہیں، انہوں نے 2 چیزوں سے فائدہ حاصل کیا ہے۔ ایک انہوں نے فائدہ حاصل کیا ہے پروفٹ سے، اور دوسرا انہوں نے اپرچونٹی سے۔ ہر دور کے اندر اپرچونٹی آتی ہے، جیسے کہ 1970 کے اندر دنیا کے اندر جو اپرچونٹی تھی وہ VCR کا بزنس تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو 1980 کے اندر دنیا کے اندر جو اپرچونٹی تھی وہ کمپیوٹر کی اپرچونٹی تھی۔ جن لوگوں نے VCR کی اپرچونٹی سے فائدہ حاصل کیا وہ بلینئر بنے، ملینئر بنے، اور جنہوں نے کمپیوٹر کی اپرچونٹی سے فائدہ حاصل کیا وہ بلینئر بن گئے۔ پھر 1990 کے اندر 1990 کے اندر دنیا میں جو اپرچونٹی آئی وہ اپرچونٹی تھی IT کی، تو IT سے جو ریلیٹ ہوئی ہے، اور جو IT کے بزنس کے اندر آئے وہ بھی بلینئرز بنے۔ اور 2010 کے بعد اس وقت دنیا کی کون سی بڑی اپرچونٹی ہے جو ہمیں بھی غربت سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑوائے گی، اور ہم بھی اپنے خوابوں کو پورا کر سکیں گے اور اپنی لائف کو انجوائے کر سکیں گے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے وہ اپرچونٹی رکھنے جا رہا ہوں جو اس وقت دنیا کی بہت بڑی ایک ٹاپ ٹرینڈ بن چکا ہے، اور جس میں اس وقت دنیا کے اندر ملینز ایسے لوگ ہیں جو زیرو سے آئے تھے اور اس پلیٹ فارم پہ کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ اس اپرچونٹی پہ میں بات کروں گا۔ آج کی جو پریزنٹیشن ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے آپ کی سکرین پہ ایک سلائیڈ آ رہی ہے، یہ سلائیڈ میں آپ کو تھوڑا اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ یہ جو سلائیڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اگر یہ سلائیڈ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے اور آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی لائف کے اندر بھی جو ہے وہ خوشحالی آ سکتی ہے، پراسپیرٹی آ سکتی ہے، اور آپ اپنی زندگی کے ڈریم جو ہے وہ آسانی سے پورے کر سکتے ہیں۔ یہ جو آپ سلائیڈ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے لکھا ہوا ہے اسٹیٹسٹکس آف لائف۔ اسٹیٹسٹک کہتے ہیں اعداد و شمار کو۔ اب یہاں پہ جو سلائیڈ میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، یہ جو سلائیڈ ہے یہ زندگی کے متعلقہ ہے، اور آج میں جو بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں آپ کی لائف کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ اسٹیٹسٹک آف لائف کا مطلب ہوتا ہے زندگی کے اعداد و شمار۔ یہ ایک سروے کیا گیا، اور یہ سروے کیا آسٹریلیا کا ایک ادارہ ہے، اس ادارے کا نام ہے پراپرٹی انویسٹر پلاننگ۔ یہ آسٹریلیا کا ادارہ ہے، اور اس ادارے نے سروے کیا، اور اس سروے کے اندر 100 نوجوانوں کو لیا گیا، 100 ینگز کو لیا گیا، 100 نوجوانوں کو لیا گیا، اور یہ 100 نوجوانوں کی جو عمر تھی، ایج تھی، وہ 25 سال ایج تھی۔ یہ 25 سال کے نوجوان تھے، اور ان 25 سال کے نوجوانوں نے اپنا زندگی کے اندر 25 سال کی ایج میں کوئی نہ کوئی کام شروع کیا، کسی نے کوئی جاب شروع کر دی، کسی نے اپنا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر دیا۔ اب دیکھا گیا کہ ان لوگوں نے جب 40 سال تک کام کیا، اور 40 سال کے بعد جب یہ ریٹائرڈ ہوئی ہے، سکرین پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ سکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جب 40 سال کے بعد 40 ایئر کے بعد ریٹائرڈ ہوئی ہے، تو اس ادارے نے دیکھا کہ یہ لوگ معاشی طور پہ کہاں پہنچے۔ تو اس میں دیکھا گیا کہ فرسٹ آف آل آپ نیچے دیکھیں تو 49، ان میں 49 ایسے لوگ تھے کہ جو کہ 40 سال کے بعد، اب یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں کہ ان لوگوں نے 40 سال کام کیا۔ کتنے سال؟ 40 سال کام کیا، لیکن انہوں نے کام کس عمر میں شروع کیا تھا؟ 25 سال کی عمر میں۔ 40 اور 25 کو جمع کیا جائے
تو یہ بنتی ہے 65 سال ان کی ایج بنتی ہے. 65 ایئرز کے جب یہ ہو چکے تھے اور 65 سال کے بعد جب یہ ریٹائرڈ ہوئے تو ان لوگوں کو دیکھا کہ ان میں جو 65 سال کے بعد جب یہ ریٹائرڈ ہوئے تو ان میں 49 ایسے لوگ تھے 100 میں سے جو کہ دوسروں پہ ڈیپینڈ کر رہے تھے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ یہ 40 سال کام کرنے کے باوجود بھی 65 سال کی عمر میں بوڑھے ہو چکے تھے, دوسروں پہ ڈیپینڈ کر رہے تھے. اور ان میں 29 ایسے لوگ تھے کہ جن کی زندگی پوری ہوئی اور یہ فوت ہو گئے, اس دنیا سے چلے گئے, ڈیتھ ہو گئی ان کی. اور ان میں 12 ایسے لوگ تھے جو کہ کام کر کر کے تھک چکے تھے, بروک ہو چکے تھے, ان میں مزید کام کرنے کی صلاحیت موجود نہیں تھی اور یہ کام کر کے تھک چکے تھے, بروک ہو چکے تھے. اسی کے ساتھ ساتھ 5 ان میں ایسے لوگ تھے جو سٹل ورکنگ میں تھے, یعنی کہ ایک نوکری ختم کی پھر دوسری نوکری کر رہے تھے. آپ دیکھیں اگر کسی بھی مارکیٹ میں جائیں, آپ سبزی منڈی میں جائیں, آپ بازاروں میں جائیں, تو آپ کو ایسے بزرگ نظر آئیں گے کہ جن میں کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے لیکن مجبوری میں پھر بھی وہ کام کر رہے ہیں. ایک نوکری کی, پھر دوسری نوکری کی, پھر تیسری نوکری کی. تو یہ 5% لوگ تھے. اور ان میں 4 ایسے لوگ تھے جن کو معاشی آزادی مل چکی تھی, فائنینشیل انڈیپینڈنٹ ہو چکے تھے, ان کو معاشی آزادی مل چکی تھی. یعنی کہ یہ اپنا نظام گھر کا بہت اچھا طریقے سے چلا رہے تھے, بچے بھی اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے تھے اور چھوٹی موٹی ان کے پاس گاڑی بھی آ گئی. اور ان میں ایک ایسا بندہ تھا کہ جو کہ ریچ ہو چکا تھا اور اس کے پاس اتنا پیسہ آ چکا تھا کہ یہ اپنا نظام اچھے طریقے سے چلانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی مدد بھی کر رہا تھا. اب اس سروے کے تحت دیکھا گیا کہ اس میں 95 لوگ معاشی طور پہ ناکام ہو گئے کام کرنے کے باوجود, اور 5 لوگ کامیاب ہو گئے. اب یقیناً اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آپ 65 سال کی عمر جب آپ کی ہو, اللہ کی ذات آپ کو لمبی عمر دے, تو آپ 65 سال کی عمر میں اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھنا چاہتے ہیں, تو یقیناً آپ کا جواب یہ ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو 95 میں نہیں دیکھنا چاہیں گے بلکہ اوپر والے جو 5 ہیں ان میں دیکھنا چاہیں گے. یعنی کہ جو 4 جن کو معاشی آزادی مل گئی ان کے اندر, یا ایک جو ریچ ہو چکے تھے ان کے اندر. یعنی کہ آپ اپنے آپ کو 5 میں دیکھنا چاہیں گے. لیکن ایک سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ یہ 5 نے بھی کام کیا اور 95 نے بھی کام کیا, دونوں میں وہ کیا ڈفرنس تھا, دونوں میں وہ کیا فرق تھا کہ 5 کامیاب ہو گئے اور 95 ناکام ہو گئے. حالانکہ دونوں نے, سارے لوگوں نے 25 سال کی عمر میں کام کیا اور 40 سال کام کیا, لیکن ایک طبقہ ناکام ہو گیا جو کہ بہت بڑا طبقہ ہے جو 95% ہے, اور 5% لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے. تو اس میں دیکھا گیا ان دونوں میں ڈفرنس کس چیز کا ہے, تو ایک چیز ریسرچ کرنے کے بعد دیکھا گیا کہ دونوں میں ایک چیز کا فرق ہے. وہ کس چیز کا فرق ہے, وہ ہے سسٹم کا. 5 نے کہا کہ ہم اپنا سسٹم بنائیں گے اور کسی سسٹم میں, بہترین سسٹم کے اندر کام کریں گے, اور 95 نے کہا کہ ہمیں کس سسٹم کی ضرورت ہے, ہم کسی کے بنے بنائے سسٹم کے اندر کام کر لیں گے. تو یہ 95 کسی کو امیر کرتے رہے اور جو 5 تھے وہ اپنا سسٹم بنا کے معاشی طور پہ مضبوط ہو گئے. تو آج آپ یہاں پہ تشریف لائے, ہماری آن لائن اس وقت آپ پریزنٹیشن کے اندر موجود ہیں, ہماری آن لائن PSO کے اندر آپ موجود ہیں. آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ 95 سے نکل کے 5 میں کیسے آئیں گے. تو آئیے مزید توجہ آپ کی چاہیے ہوگی. اب یہاں پہ میں نے بات کیا ہے کہ دونوں میں جو فرق ہے, وہ دونوں میں جو فرق ہے وہ سسٹم کا فرق ہے. 5 اور 95 میں سسٹم کا فرق ہے. آئیے ذرا غور سے دیکھتے ہیں کہ سسٹم ہوتا کیا ہے. اب یہاں پہ سسٹم کو سمجھنے کے لیے ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں. جیسے کہ آپ کو اسکرین پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے, واٹ آر دی ٹاپ پرابلم آف لائف. اب یہاں پہ چونکہ پہلے میں نے بات کی, ہم زندگی کی بات کر رہے ہیں, ہم لائف کی بات کر رہے ہیں, تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے زندگی کی جب بات کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں پرابلم زندگی کے کیا ہیں اور ٹاپ پرابلم کیا ہیں لائف کے, زندگی کے بڑے مسائل کیا ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پرابلم کی یہاں پہ کیوں بات کر رہے ہیں, یہ بات آپ غور سے سن لیں کہ پرابلم کی ہم کیوں بات کر رہے ہیں. اب یہاں پہ بات یہ سمجھ لیں کہ جب آتا ہے پرابلم, جب آتا ہے مسئلہ, تو پرابلم کے حل کے لیے سسٹم بنتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا, پہلے آئے گا پرابلم, تو پرابلم کے حل کے لیے کیا بن گیا, سسٹم بن گیا. اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ایک کینسر ایک مسئلہ ہے. اب کینسر ایک پرابلم ہے, تو کینسر کے حل کے لیے کینسر ہاسپٹل بن گئے. اب کرونا وائرس جو ہے, ابھی آپ کرونا وائرس آپ دیکھ رہے ہیں, کرونا وائرس ایک پرابلم ہے. اب کرونا وائرس جو ہے یہ ایک پرابلم ہے. اب کرونا جو پرابلم ہے اس کے حل کے لیے, اس کے سولوشن کے لیے سسٹم بن رہے ہیں, ویکسینز بن رہی ہیں, ہاسپٹلس کے اندر جو ہے مختلف سیٹ اپ بن گئے. تو سیم لائک آپ یہ بات سمجھیے گا کہ سب سے پہلے مسئلہ آئے گا اور مسئلے کے حل کے لیے سسٹم بنے گا. آئیے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ زندگی کے کیا مسائل ہیں. نیچے ایک سٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے, if you solve big problem you have big business. یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ اگر آپ بڑے مسئلے حل کریں گے, اگر آپ بڑا پرابلم حل کریں گے,
تو آپ بڑا کاروبار کریں گے. اس کی میں ایک چھوٹی سی مثالیں بہت سارا ہیں لیکن میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دینا چاہوں گا کہ مثال کے طور پہ فار ایگزامپل ایک بندہ بیمار ہو گیا, اس کو بخار ہو گیا, وہ محلے کے ڈاکٹر کے پاس گیا تو محلے کے ڈاکٹر نے اس کو انجیکشن لگا دیا اور چند اینٹی بایوٹک دے دی اور اس سے 500 یا 1000 روپے لے لیا. اب اس ڈاکٹر نے اس کا چھوٹا مسئلہ حل کر لیا. اب ایک بندے کو خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک ہو گیا اور اس بندے کو کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ میں یا اس کو لے گئے اپنا AFIC میں لے گئے. اب انہوں نے اس بندے کو ایڈمٹ کر لیا. اب جو کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ ہے اس نے کہا کہ ان کا بائی پاس کرنا پڑے گا لیکن کاؤنٹر پہ 5 لاکھ روپے جمع کرائیں گے تو ہم ان کا بائی پاس کریں گے. اب 5 لاکھ روپے بھی جمع ہو گیا, بائی پاس بھی ہو گیا. اب ذرا بات کو سمجھیے گا کہ ملے کے ڈاکٹر کے پاس آپ گئے تھے تو اس نے بخار کا جب ٹریٹمنٹ کیا تو 1000 روپے لیا, لیکن جب آپ گئے MH کے اندر AFIC میں گئے یا کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ میں گئے تو انہوں نے 5 لاکھ روپے لے لیا. حالانکہ وہ بھی ڈاکٹر تھا, یہ بھی ڈاکٹر تھا. اب یہاں پہ بات سمجھ آئی کہ جو محلے کا ڈاکٹر تھا اس نے چھوٹا مسئلہ حل کیا تو تھوڑے پیسے کمائے اور انہوں نے بڑا مسئلہ حل کیا تو زیادہ پیسے کما لیے. تو یہ بات آج آپ بھی سمجھ لیں کہ اس دور کے اندر وہی زیادہ پیسہ کمائے گا کہ جو بڑا مسئلہ حل کرے گا. آئیے بڑے مسئلے دیکھتے ہیں. بڑے مسئلے کیا ہیں؟ سب سے پہلا جو بڑا مسئلہ ہے اس وقت دنیا کے اندر, اس مسئلے کا نام ہے ان امپلائمنٹ, بے روزگاری. اب نیچے لکھا ہوا ہے ویئر ڈیڈ دی جابس گو, جابس کہاں چلی گئی ہیں, نوکریاں کہاں چلی گئی ہیں. آج دنیا میں نوکریاں نہیں مل رہی اور جو نوکریاں جن کی تھی وہ بے روزگار ہو رہے ہیں. تو اس کا جواب سن لیں اور یہ جو لوگ ابھی نوکریاں ڈھونڈ رہے ہیں وہ اسپیشلی میرا جواب سن لیں کہ بھائی اگلے چند سالوں میں نوکریاں ختم ہو جائیں گی, بالکل ختم ہو جائیں گی. نوکریاں کیوں ختم ہو جائیں گی؟ کہ جاب کی جگہ اس وقت دنیا کے اندر ٹیکنالوجی نے لے لی ہے. ٹیکنالوجی نے جگہ لے لی ہے. اس کی مثال سمجھ لیں. میں کو مثال دیتا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھ آ جائے. آج دنیا میں تیزی سے ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے. ایک دور تھا لوگ خط لکھا کرتے تھے, ٹھیک ہے, پوسٹ آفس ہوا کرتے تھے, لوگ خط لکھا کرتے تھے. آج مجھے بتائیں لوگ خط لکھتے ہیں؟ نہیں لکھتے. ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ جو پوسٹ آفس کا ڈپارٹمنٹ تھا وہ نہ ہونے کے برابر ہے آج, اور اس کے بہت سارے ملازمین بے روزگار ہو گئے کیونکہ آج لوگ خط نہیں لکھتے, لیٹر نہیں لکھتے, چٹھی نہیں لکھتے. آج لوگ SMS کرتے ہیں, آج واٹس ایپ کرتے ہیں, آج لوگ ای میل کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ٹیکنالوجی ہے. آپ ایک اور مثال دیتا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھ آ جائے. آپ لائنوں میں لا کے چیک کیش کروایا کرتے تھے. ایک دور تھا لائنوں میں لا کے چیک کیش کروایا کرتے تھے. آج بینک نے اپنے ایک کونے کے اندر ATM مشین لگا دی اور ایک ATM مشین نے 20 لوگوں کو بے روزگار کر دیا. آج اس ATM مشین سے 24 گھنٹے میں کسی وقت بھی آپ پیسے نکلوا سکتے ہیں. آپ بینکوں میں بل جمع کروانے کے لیے جایا کرتے تھے. اب کیا ہوا کہ آپ بینکوں میں بل جمع کروانے کے لیے نہیں جاتے, ایزی پیسہ سے آپ بل جمع کروا رہے ہیں. اب مزید اگلا دور جو آنے والا ہے یہ لوگ بے روزگار اور ہو جائیں گے کیونکہ ٹیکنالوجی تیزی سے بڑھ رہی ہے. تو یہ پہلا مسئلہ اس وقت دنیا کے اندر بے روزگاری ہے. دوسرا مسئلہ اس وقت دنیا کے اندر جو ہے وہ غربت ہے, پاورٹی ہے. آج غربت تیزی سے بڑھ رہی ہے. غربت کیوں بڑھ رہی ہے تیزی سے؟ اس کا جواب میں نے پہلے دیا کہ لوگ اس وقت نوکریوں کی تلاش کر رہے ہیں. نوکریاں تو ہے ہی نہیں, نوکریوں جگہ تو ٹیکنالوجی آ گئی ہے. اب میں دبئی گیا, ہم نے تھائی لینڈ گئے, وہاں پہ ہم نے دیکھا بڑے بڑے جو مال ہیں, بڑے بڑے سپر سٹور جو ہیں ان کے اندر ریبورٹس ہیں. سیل مین کی ضرورت نہیں ہے, ریبورٹس بیمار نہیں ہوتا, سیل مین بیمار ہو جاتا ہے. تو آج دنیا کے اندر دنیا ٹیکنالوجی کی طرف آ رہی ہے, اسی وجہ سے غربت تیزی سے بڑھ رہی ہے. اور تیسرا مسئلہ اس وقت دنیا کے اندر جو ہے وہ ہے ڈیزیز, بیماری. آپ اپنے گھر میں دیکھیں تو آپ کے گھر میں تقریباً اس وقت جو ہے تقریباً آپ کے گھر میں دیکھیں تو ایک الماری جو ہے وہ میڈیکل سٹور بن گئی ہے, ایک میڈیکل سٹور بن گیا. عروج فاطمہ آپ اپنا مائک بند کر لیں. آپ کے گھر میں ایک مائک جو الماری ہے وہ ایک میڈیکل سٹور بنی ہوئی ہے. آپ کے گھر میں دیکھیں اپنے والدین کو بلڈ پریشر کی گولی کھا رہے ہیں, شوگر کے ٹیبلٹس لے رہے ہیں. تو بیماریاں تیزی سے بڑھ رہی ہیں اور بیماریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی حل نہیں ہے. آپ دیکھ لیں اس وقت, آپ دیکھتے تھے پہلے ایک آدھ ہاسپٹل ہوتا تھا شہر کے اندر, آج ہر گلی محلے میں ہاسپٹل بن گیا ہے. کیوں کہ مریض بڑھ رہے ہیں. تو آج آپ کو یہ 3 مسئلے درپیش ہیں جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں. پہلا بڑا مسئلہ ہے بے روزگاری, دوسرا بڑا مسئلہ ہے غربت, اور تیسرا مسئلہ ہے بیماری. تو آئیے میں ویلکم آپ کو کرتا ہوں. آج میں اس وقت دنیا کی جس اپرچونٹی کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں, یہ اپرچونٹی ان تینوں مسائل کا حل آپ کو دینے جا رہی ہے, ان تینوں پرابلمز کا سولوشن دینے جا رہی ہے. ان امپلائی اور جو دوسرے نمبر پہ پاورٹی ہے, یعنی کہ بے روزگاری اور غربت کا حل ہم آپ کو دیں گے فائنینشیل ایجوکیشن کے تھرو. ہم آپ کو جو ایجوکیشن دینے جا رہے ہیں, اس وقت دنیا میں 3 ایجوکیشنز ہیں.
इस वक्त दुनिया में 3 एजुकेशन हैं। आप स्कूलों और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते हैं इसको एकेडमिक एजुकेशन कहते हैं। फिर आप डॉक्टर वकील बनते हैं, इसको प्रोफेशनल एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, अब जो खुशहाली का ताल्लुक है इन दोनों एजुकेशन के साथ नहीं है। खुशहाली का एजुकेशन इस दौर के अंदर किस एजुकेशन के साथ है? फाइनेंशियल एजुकेशन। और रोजाना रात 9:30 बजे ऑनलाइन और ऑफिस के अंदर भी इंशाल्लाह ताला हमारे प्रॉपर शेड्यूल है, उसके अंदर हम एजुकेशन जो आपको देने जा रहे हैं वो फाइनेंशियल एजुकेशन है। और इंशाल्लाह ताला ये फाइनेंशियल एजुकेशन हम आपको ऐसी देंगे कि 3 से 4 साल के बाद, 5 साल के बाद जो आपके पास एजुकेशन होगा वो इंशाल्लाह ताला बड़े बड़े जो प्रोफेशनल लोगों के पास एजुकेशन नहीं होगी। और तीसरे नंबर पे जो मसला है वो डिजीज। आज इस वक्त दुनिया में जो बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए इंडस्ट्री काम कर रही है वो इलनेस इंडस्ट्री है। जो हॉस्पिटल आप देख रहे हैं ये इंडस्ट्री बीमारियों को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। अब दुनिया में तेजी से जो इंडस्ट्री 2010 के बाद तरक्की कर रही है उस इंडस्ट्री का नाम है वेलनेस। और वेलनेस का काम है आपको और आपकी फैमिली को बीमारियों से बचाना। और आप तमाम दोस्तों को मुबारक हो, आप तमाम दोस्तों को मैं मुबारक पेश करता हूं कि जिस दोस्त ने आपको इनवाइट किया है उसका शुक्रिया अदा करना है कि जिस इदारे के साथ आज आप वाबस्ता होने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला 3 साल के अंदर अंदर इन तीनों मसाइल से हमेशा के लिए आप छुटकारा हासिल कर लेंगे और लाइफ को आप इंजॉय करना शुरू कर देंगे। मैं भी इस प्लेटफॉर्म पे आया था तो मेरा बेरोजगारी और गुर्बत का मसला हल हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे घर में कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं होती। मेरी वालिदा की एज तकरीबन 65 के लगभग है, कोई उनको मसला नहीं है, ना बीपी का प्रॉब्लम है ना शुगर का प्रॉब्लम है, बिल्कुल हेल्दी लाइफ गुजार रही हैं क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी कंपनी के हेल्थ केयर प्रोडक्ट उनको यूज करवाता हूँ। तो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे रह के आप अपने आप को और अपनी फैमिली को इन तीनों मसाइल से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर लेंगे। हम आपको बाकायदा इसकी एजुकेशन देंगे, बाकायदा आपको टीच एंड ट्रेन करेंगे, आपको सिखाएंगे कि आप अपने आप को बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं, अपने आप को गुर्बत से कैसे बचा सकते हैं और अपने आप को आप जो है बेरोजगारी से कैसे बचा सकते हैं। ये थे जी, हमने इसको डिस्कस कर लिया 3 टॉप प्रॉब्लम्स को। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो स्लाइड अभी आपके सामने मैं बयान करने जा रहा हूँ, ये जो स्लाइड है ये बेसिकली माइंड सेट के ऊपर है और ये बड़ी गौर तलब स्लाइड है। आप तमाम दोस्तों ने बड़ी तवज्जो से इस स्लाइड को समझना है और इसको अंडरस्टैंड करना है। ये स्लाइड अगर आप समझ गए तो इंशाल्लाह ताला हमारा कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे और इंशाल्लाह ताला आप 95 से निकल के आप जो है 5 की तरफ आ जाएंगे। आप ये सबसे पहले अगर आप देखें ये जो स्लाइड है ये टोटली माइंड सेट के ऊपर है। आप देखें ऊपर, आप स्क्रीन पे देखें तो आपको नजर आ रहा है सबसे पहले दुनिया में 95% जो लोग हैं, 95% जो लोग हैं ये काम करते हैं। ठीक है, और जब काम करते हैं तो काम से ये पैसा बनाते हैं। ठीक है, ये काम क्या करते हैं? 2 तरह के ये काम करते हैं। हैव जॉब, या तो ये नौकरी करते हैं किसी के पास, दूसरे नंबर पे ओन अ जॉब, या कोई अपना छोटा मोटा ये कारोबार शुरू कर लेते हैं या ये अपना छोटा मोटा कारोबार स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे इनको आपने समझना है, अंडरस्टैंड करना है। अब ये जो लोग हैं इनकी तादाद इस वक्त दुनिया में 95%, ये 95% लोग हैं और ये वो लोग हैं जो इस वक्त दुनिया के अंदर इनकी तादाद बहुत ज्यादा है और ये काम करते हैं और काम से पैसा बनाते हैं। और ये इनके बारे में कहा जाता है टाइम वर्सेस मनी। मनी, वक्त लगाएंगे तो पैसा कमाएंगे, वक्त नहीं लगाएंगे तो पैसा इनके पास नहीं आएगा। और इनके पास दौलत कितनी है? सिर्फ 5%, सिर्फ ये 5% है। तादाद कितनी है? लोग बहुत ज्यादा है, 95% है, लेकिन दौलत इनके पास सिर्फ 5% है। और इनकी इनकम अगर लास्ट में देखें तो इनकी इनकम एक्टिव इनकम है। ठीक है, एक्टिव इनकम का मतलब है कि नो फाइनेंशियल फ्रीडम, नो टाइम फ्रीडम। ना इनके पास वक्त की आजादी होती है, ना इनके पास जो है पैसे की आजादी होती है। वर्क फॉर मनी, काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। इनकी तादाद जो है वो 95% है और बहुत बड़ी तादाद है। अभी ब्रदर एंड सिस्टर लिंक डाउन हो जाएगा, जो मैंने आपको लिंक पहले सेंड की हो उसके ऊपर दोबारा जब क्लिक करेंगे तो आप दोबारा ज्वाइन हो जाएंगे। तो यहाँ तक मैंने आपको समझाया कि ये दुनिया में 95% जो लोग हैं ये काम करते